अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम और बहनों, पिछले दुरूस में तलब इल्म के आदाब से मुतालिक कुछ बातें हमने देखी। एक तालिब इल्म को किन औसाफ का, किन सिफ़ात का हामिल होना चाहिए और किन उसूलों का एहतमाम करना चाहिए, ये कुछ बातें इससे पहले जो दुरूस हुए हैं उसमें हमने देखी हैं। तालिब इल्म के लिए अगर उसका रास्ता सही हो तो मंजिल पर पहुंचना मुमकिन होता है, यकीनी होता है। लेकिन इसी के साथ साथ रास्ते पर चलते वक्त दरमियान में जो मुश्किलात पेश आती हैं, अगर वो सही क़वानीन और उसूलों की रियायत करते हुए उस रास्ते पर चले तो मंजिल पर पहुंचना बिल्कुल यकीनी हो जाता है। एक तालिब इल्म या तो रास्ता गलत चुनता है, या तो रास्ते पर मुसलसल चल नहीं पाता, या फिर चलता है तो सही सलीक़े से नहीं चलता। यही वजह है कि बहुत सारे तालिब इल्म इस मैदान में, इस रास्ते पर नाकाम हो जाते हैं। लिहाजा अगर शुरू ही से हम सही उसूलों और दवाबित की रियायत करें, उनका एहतमाम करें, तो इल्म का ये कीमती सफ़र और ये मुबारक सफ़र हमारे लिए जन्नत का सफ़र बन जाता है। जैसा कि पिछली हदीस में हमने देखा था कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो कोई शख्स तलब इल्म के लिए कोई राह चलता है तो अल्लाह ताला उसके इस अमल की बरकत से उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। लिहाजा इस रास्ते का सुलूक, इस रास्ते पर चलना उसी तरीक़े से होना चाहिए जो अल्लाह को मतलूब है, जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है और जिस रास्ते पर सहाबा और सलफ़ चले हैं, जो कि सबसे पहले तालिब इल्म है दीन के सहाबा। आइए इससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ और बातें देखते हैं। पिछले दुरूस में 9 आदाब हमने तालिब इल्म के लिए देखे थे। उनका इआदा मुनासिब नहीं समझता हूँ, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो जाएगा, ज़्यादा अब निकात बढ़ते चले जाएंगे। 10वां बाब या 10वां नुक्ता या 10वां उसूल हम देख रहे थे। 10वीं चीज़ क्या है? तलब इल्म में तअन्नी व तदर्रुज। एक इंसान इल्म हासिल करे, इल्म का शौक़ इंसान के अंदर अमल का जज्बा पैदा करता है, यानी इल्म के हासिल करने के लिए दौड़ धूप का जज्बा पैदा होता है। ये अपनी ज़ात में एक अच्छी चीज़ है। इल्म के हिर्स होना ये इंसान के लिए सआदत है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हिर्स जल्दबाज़ी का रास्ता अपना लेती है, और जल्दबाज़ी अच्छी चीज़ नहीं है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, वल अजलतु मिनश शैतान, जल्दबाज़ी शैतान के असर से है। लिहाजा जल्दबाज़ी की वजह से बाज़ औक़ात तालिब इल्म या तो ऐसे मैदान में कूद पड़ता है जो उसकी अक़ल के मुनासिब नहीं, उसकी इस्तेदाद से बाहर है, और बाज़ औक़ात इसी का नतीजा ये होता है कि जब वो हैरान होता है, कुछ बातें उसकी समझ में नहीं आती हैं, तो सिरे से तलब इल्म का रास्ता छोड़ देता है। इसलिए एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, पहली सीढ़ी पर कदम रखे, अगली सीढ़ी पर उसके बाद कदम रखा जाता है, और इस तरह से इंसान ऊपर जाता है। तो इल्म में तरक्की इसी तरह से होती है। तो तालिब इल्म के लिए इल्म की हिर्स एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें जल्दबाज़ी करने की बजाय उसको स्टेप बाय स्टेप तदर्रुज के साथ सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। इल्म की सीढ़ियाँ उसको इस तरह से चढ़नी चाहिए, और ये अल्लाह ताला का कानून है। अपने अतराफ़ फितरत के कानून को अगर हम देखें जो अल्लाह ने बनाया है, तो उसमें हमको साफ दिखाई देता है कि चीज़ें छोटी से बड़ी होती हैं,
ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتی ہیں، چاہے انسان کی تخلیق ہو، جس کو سورۃ الاقراء میں اللہ نے ذکر کیا ہے، سورۃ العلق میں جو جہاں علم کا بھی ذکر کیا، لیکن اسی کے ساتھ بتایا کہ اقرا وربک الاقرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے علق سے پیدا کیا، اس کی شروعات ادنا ہے، پھر اس کے بعد وہ کامل ہوتا ہے، اعلیٰ بنتا ہے۔ اسی طرح سے پودا ہے، اس کے بعد وہ پیڑ بنتا ہے۔ تو چیزیں چھوٹے سے بڑے کی طرف، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتی ہیں۔ طالب علم دروس میں سنتا ہے، امام البخاری ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے ان سے اوپر، اور ابن کثیر کا علم ایسا تھا، تفسیر کا، حدیث میں امام بخاری ایسے تھے، فرق کے تعلق سے اور عقائد وغیرہ کی بحثوں میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے، حدیث کے میدان میں فلاں ایسے تھے۔ ہمارے دور کے علماء ایسے تھے، ان کے مجاہدے، ان کے علم کی وسعت اور ان کی یعنی علم کا اونچا مرتبہ جب دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا بنوں، بھلے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو، بھلے اللہ کی تقرب کے دین کی خدمت کے اعتبار سے ہو، اچھا جذبہ ہے، میں بھی اس طرح کا علم حاصل کروں، میں بھی اتنی اعلیٰ خدمت دین کی ادا کروں۔ اب یہ جذبہ اپنی جگہ اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ امام بخاری پہلے دن امام بخاری نہیں تھے، پہلے دن ان کے پاس وہ مرتبہ اور وہ کام نہیں تھا جو انہوں نے بعد کی زندگی میں، بعد کی عمر میں انجام دیا۔ شیخ البانی ہو، ابن تیمیہ ہو، یا کوئی بھی ہو، انہوں نے اپنا پہلا سبق وہ نہیں پڑھا تھا جو کام انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ جو اصول ہے، اس کو بھولنے کی وجہ سے بعض اوقات طالب علم اپنے معلم کا دشمن بن جاتا ہے۔ معلم کے پاس جاتا ہے، مجھ کو علم حاصل کرنا ہے، اتنا زیادہ علم لینا ہے، میں اب زندگی بھر دین کا داعی بننا چاہتا ہوں، خدمت انجام دینا چاہتا ہوں۔ معلم اس سے کہتا ہے یہ کتاب پڑھو، وہ دیکھتا ہے یہ تو 10 صفحات کی کتاب ہے، میں بڑی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بعض اوقات اس کو معلم کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے یا تو معلم کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دیتی ہے، یا پھر معلم سے اس کو کاٹ کے اس کو خود اپنے طور پر علم کا راستہ طے کرنے والا بنا دیتی ہے، اور اس میں آدمی کھو جاتا ہے، اس میں بھٹک جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی استعداد نہیں ہوتی ہے کہ وہ علم حدیث کے تعلق سے روات اور جرح و تعدیل اور اس طرح کی ساری بحثوں میں پڑے، لیکن بعد میں وہ اس کو جب دیکھتا ہے اور اتنے اختلافات اس میں دیکھتا ہے، خاص طور سے بعض اوقات روات کے بارے میں، راویوں کے بارے میں، حیران ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کے لیے وہ راستہ کھل جاتا ہے کہ وہ انکار حدیث کی طرف چلا جائے۔ وہ سوچتا ہے یہ سب کیا ہے، اس کے لیے طریق، اتنے راوی، اتنے سارے اختلافات، اس میں جرح و تعدیل میں تطبیق دینا، پھر اس طرح سے مطلب کس کا قول لیا جائے کس کا نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ پھر دل میں ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ سارا ہی چھوڑ دو اور ایک کتاب قرآن ہے اسی کو لے کے چلو۔ ایسا کئی میدانوں میں ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے ایک ایسا کام اپنے ذمہ لیا جس کے بوجھ کے اٹھانے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ تو اصل میں اگرچہ اس اصول کے مخاطب معلم ہیں، معلمین ہیں، لیکن اس کا ایک سرا طالب علم کے بھی ہاتھ میں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، تاکہ معلم کے فیصلے کو وہ ناقدری کی اور بدگمانی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اصول کیا ہے۔ یہ بہت اہم اصول ہے، بہت 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 اہم اصول ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو طلب علم تأنی، سکون وقار کے ساتھ اور جلد بازی کیے بغیر، ضابطے اور یعنی تأنی کے ساتھ اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، اور تدرج کے ساتھ، چھوٹا علم پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اس طرح سے طالب علم کے میدان میں اس راستے پر چلے۔ اس تعلق سے امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُقَالُ الرَّبَّانِي الَّذِي يُرَبِّ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس کو کتاب العلم میں، صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل میں، کہتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے بڑے علم سے پہلے چھوٹے علم سے۔ وہ لوگوں کی جب تربیت کریں تو ان کو ایک دم بڑا علم پہلے سکھانے سے پہلے چھوٹا علم سکھائے، اور اس کے بعد اس طرح سے ترقی کے راستے پر ان کو لے جائے۔ اس تعلق سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مراد کیا ہے، بڑا علم کیا ہے، چھوٹا علم؟ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ ان کو دقیق مسائل سے پہلے واضح مسائل سمجھائے، یعنی بہت پیچیدہ مسائل بعض ہوتے ہیں جس میں بہت ساری دلیلوں میں غور و فکر کر کے نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے، موٹے موٹے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو پہلے موٹے موٹے مسائل سکھائے،
واضح مسائل سکھائے جس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے مسائل سکھائے جن میں بہت پیچیدگی اور باریکی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کلیات سے قبل جزئیات سکھائے، ایسے اصول جو بہت ساری چیزوں کو شامل ہیں، کلیات، ان کی بجائے بعض جزئی مسائل ان کو سکھائے۔ مثال کے طور پر طہارت کے مسائل ہیں، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، نماز کا یہ طریقہ ہے، وضو کا یہ طریقہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اصول سے قبل ان کو فروع سکھائے۔ بہت سارے اصول ہیں، الامر یدل علی الوجوب، یا اس طرح کے بہت سارے اور اصول ہیں، فی عقائد فقہیہ ہیں، ان کو پڑھانے سے پہلے ایک طالب علم اس کا محتاج ہے کہ اس کو پہلے توحید سکھائی جائے۔ توحید میں موٹا موٹا اس کو شہادتین کا اقرار، اس کے معنی سمجھائے جائیں، اس کو وضو کا طریقہ، اس کو اس سے پہلے طہارت کا طریقہ سکھایا جائے۔ وہ حکومت کے مسائل سیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا حاکم کیسا ہونا چاہیے، اور جہاد کے مسائل سے لے کے پھر اس کے علاوہ خروج اور نہ جانے کتنی چیزیں، اس کو ابھی استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہیں، اس کو ابھی التحیات کے الفاظ معلوم نہیں ہیں، اس کو ابھی روزے اور رمضان سے متعلق احکام معلوم نہیں ہیں، اور وہ ان چیزوں میں اگر پڑتا ہے تو حیران اور پریشان ہوگا اور اپنی عاقبت خراب کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے موٹے موٹے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے مسائل میں کود پڑتے ہیں جن کی استعداد ان کی نہیں ہوتی ہے، جن میں ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہی آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ آدمی کو سننے سے زیادہ بولنے کا شوق ہے، اہل علم سے پوچھنے سے زیادہ ان کو رائے دینے کا اس کو شوق ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے، اور اہل علم کو بہت اچھی اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کو برداشت کر لیتے ہیں، ان کا حلم ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں ربانی کون ہے، ربانی عالم، ربانی مربی کون ہے، تربیت دینے والا کون ہے، جو لوگوں کو بڑے بڑے مسائل نہیں بلکہ پہلے موٹے موٹے آسان جو سمجھ میں آئیں ان کو سکھائے، اس کے بعد آگے کے مسائل ان کو سکھائے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسالیب لطلب العلم ان یبدأ الانسان بصغار العلم قبل کبارہ۔ علم کے حصول کا جو اسلوب ہے، جو سلیقہ ہے، ان میں سے ان سارے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک انسان بڑے علم سے پہلے چھوٹا علم سیکھے۔ لیصعد الی السطح من اسفل درجہ، کہتے ہیں کہ آدمی چھت پر پہنچنے سے پہلے، اوپر پہنچنے سے پہلے نچلی سیڑھی سے اور سیڑھی کے نچلے درجے سے شروع کرے۔ ظاہر بات ہے آپ کو کتنا ہی اوپر کیوں نہ جانا پڑے، آپ کو پہلا قدم اپنے سامنے کی سیڑھی پر اور نچلے پائے پر رکھنا پڑے گا، اچانک اوپر آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ فَيَبْدَأُ مَثَلًا بِالْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ، اور اس کے اصول کو اشارتاً بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ مختصرات سے شروع کرے، ایسی کتابوں سے شروع کرے جن کے صفحات بہت کم ہوتے ہیں، جن میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، 5 صفحات میں، 10 صفحات میں، بلکہ بعض اوقات ایک صفحے میں بھی کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ اب طالب علم جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے، ایک صفحے کی کتاب 2 صفحے کی کیسے ہوگی؟ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم فتح الباری پڑھنا چاہتے ہیں، بخاری کی شرح، ہم بخاری سے شروع کریں گے، سب سے معتبر کتاب قرآن کے بعد۔ ٹھیک ہے، لیکن پڑھانے والا اگر نہ ہو تو حیران ہو جائے گا، اس لیے کہ یعنی بعض اوقات امام بخاری کی ناقدری کر دے گا، باب کی کیا مناسبت ہے حدیث سے، اوپر باب کچھ قائم کر رہے ہیں، نیچے کچھ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کا کچھ جوڑ ہے۔ امام البخاری کی شان سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ان کا فقہ اور تفقہ ان کا سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرا کوئی معلم نہیں ہے، تو نے اپنے طور پر شروع کر دیا، معلم سے ناراض ہو گیا اور اپنے طور پر کتاب پڑھنی شروع کر دی، اور حیران اور پریشان ہو کے بھی چھوڑ دیا اس کو۔ چھوٹی کتاب شروع کریں، جسے بعض علماء بتاتے ہیں کہ الاصول الثلاثہ سے شروع کریں، دین کے 3 بنیادی اصول، من ربک ما دینک من نبیک، یہ اتنا اہم ہے کہ اگر آج مر گیا تو قبر میں آج ہی سوال ہونے والا ہے اس کا، اس سے شروعات کرے تو رب کو پہچان، اپنے دین کو پہچان، اپنے نبی کو پہچان، اور اس کے بعد اور بہت ساری کتابیں، مثلا طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، وضو کا طریقہ ہے، غسل، تیمم اور اس طرح کے مسائل ہیں جو روزانہ پیش آتے ہیں۔ اگر تاجر ہے تو تجارت کے مسائل سیکھے، موٹے موٹے کیا کرنا ہے موٹا موٹا سیکھے، اس کے بعد دقت میں جائے، ان کی دلیل کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، باریکیاں کیا ہے اس کے اندر، کس کا قول ہے، فلاں اس میں ترجیح کس کو دیں گے، کیوں ترجیح دی جا رہی، پھر کیا اصول ہے جن کی بنیاد پر ترجیح دی جا رہی ہے، حدیث یہ صحیح ہے ضعیف ہے، پہلے دن نہیں سمجھ میں آئے گا، کسی عالم کی تحقیق پر اعتماد کرتا ہوا چلے گا، اس کے بعد دھیرے دھیرے اصول حدیث تیری سمجھ میں آئیں گے، مصطلح الحدیث ہے، اسماء و رجال ہیں، جرح و تعدیل ہے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں۔ پہلے ہی دن اگر یہ کرنے لگ جائے، علوم بہت ہیں، زندگی تھوڑی ہے اور عقل چھوٹی ہے،
عقل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ الف با تا آپ کو نہیں آتا اور آپ قرأت میں بالکل مطلب ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ آپ کو گنتی نہیں آتی اور آپ بڑے بڑے حساب حل کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ تو یہ جو چیز ہے، بنیاد اگر نہیں ہوگی اس کے بعد عمارت کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ آپ کو جتنی چاہے بڑی عمارت بنانا ہو، محل بنانا ہے آپ کو پہلے بنیاد سے شروعات کرنی پڑے گی۔ تو بنیاد کی اینٹیں اگر آپ کی مضبوط ہیں، عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ بنیاد کی اینٹیں اگر کمزور ہیں، عمارت بھی کمزور ہوگی۔ تو آپ کا بنیادی علم پہلا دین کا مضبوط ہونا چاہیے اور آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے، تو آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان اور آپ کا اعتماد پختہ ہوگا۔ اگر کچا علم پہلے کا ہوگا تو آگے کی ساری باتیں پختگی سے دل میں سما نہیں پائیں گی، کیونکہ پہلے ہی مرحلے میں یقین نہیں تھا اس کے پاس، پہلی مرحلے میں اس کے پاس شک تھا اور اس کے پاس شبہات تھے، اس کے پاس اشکالات تھے۔ کیسے آدمی کا دل صاف ستھرا رہے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف، اور چھوٹی کتابیں پہلے پڑھیں۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ کتاب جلدی مکمل ہوگی اور اس کے پاس سینس آف اچیومنٹ یا اکمپلشمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ حصول کا احساس یہ ہوگا۔ نہیں ختم ہونے والی ہے، معلوم نہیں کتنے سال لگیں گے صحیح بخاری پڑھنے میں، اور پھر اس میں وقت بہت لگے گا۔ درمیان میں آدمی کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو شروع پہلے دن تھا، چھوڑ دے گا۔ پھر کچھ دن بعد کسی کا خطاب سنے گا، امام بخاری کے فضائل سنے گا اور علم کا شوق، اس کا درس سنے گا، پھر سے آئے گا کہاں تک چھوڑا تھا یاد نہیں، پھر سے شروع کرے گا باب کیف کان بدء الوحی۔ تو اب وہاں سے شروع کیا، چلتا رہے گا، زندگی بھر ختم نہیں کر پائے گا۔ یہ انسان کا حال ہوتا ہے۔ تو پہلے شروع میں چھوٹی کتابیں پڑھیں، تاکہ بعد میں جب وہ بڑی کتابیں پڑھے گا تو بنیادی باتیں اس کی کلیئر ہو چکی ہوں۔ امام الخطیب البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ینبغی لہ ان یتثبت فی الاخذ ولا یکثر، طالب علم کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ علم کے حصول میں ثابت قدم رہے، پختگی اختیار کرے، تحقیق کا راستہ اپنائیں، ولا یکثر، اور بہت زیادہ ایک ساتھ حاصل کرنے کی کوشش پہلے مرحلے میں نہ کرے، بل یأخذ قلیلا قلیلا حسب ما یحتملہ حفظہ ویقرب من فہمہ، کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کرے، ہر مرتبہ میں تھوڑی مقدار لے، ہر مجلس میں تھوڑا، ہر مطالعے میں تھوڑا، اس طرح سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرتا رہے جو اس کے حفظ اور اس کے فہم کے مطابق ہو۔ جتنا یاد رکھنے کی طاقت ہے اور جتنا سمجھنے کی استعداد ہے اس کے مطابق حاصل کرے۔ فإن اللہ تعالی یقول وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ اس نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن ایک ہی مرتبہ میں پورا کا پورا نازل کیوں نہیں ہوا؟ کذالک، ہم نے ایسے اس کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس طرح نازل کرنے سے ہم آپ کے دل کو ثبات اور پختگی اور جمع عطا کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا ہے۔ اور بعض سلف نے، قتادہ وغیرہ نے کہا کہ اس سے مراد ہے وہ فہمناہ تفہیما، اور اس کو ہم نے پوری طرح سمجھایا اچھی طرح سے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک سورت، چھوٹی سورت، بڑی سورت، اس طرح سے اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا ہے، ایک ساتھ پورا نہیں۔ پچھلے نبیوں کو ایسی کتابیں دی جاتی تھی، ہمارے نبی امی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن دیا تاکہ آپ کے لیے حفظ اور فہم میں آسانی ہو، اور مشرکین جو شبہات پیش کرتے ہیں تو بر وقت اس کا جواب دیا جائے تاکہ وہ زیادہ پر اثر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں خود فہم، حفظ اور دل کے ثبات کے لیے، کہ مان لیجئے پریشانی کے حالات ہیں، مشرکین ستا رہے ہیں، اس میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی صورت نازل ہوتی ہے، وہ نہ صرف علمی اور حفظ کے اعتبار سے پختگی کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ دل کے لیے یعنی پختگی اور ایمان کی زیادتی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کرے، ایک مرتبہ میں سارا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ موٹی مثال اس کی کہ آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ کھانا تو پورا جتنا پلیٹ میں پوری صاف کر کے کھانا آپ کو ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ساتھ پورا نہیں کھا لیتے، بلکہ آپ ایک ایک لقمہ کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ اے لڑکے، دائیں ہاتھ سے کھا، بسم اللہ کہہ کے کھا، اور کہاں سے کھا؟ اپنی سامنے سے کھا۔ تو جو ہمارے سامنے مسائل ہیں ان کو پہلے آدمی حل کرے، جو روزانہ کے مسائل، یہ نہیں کہ دور کے مسائل پہلے سیکھ رہا اور واقعی روزانہ کے پیشاب پخانے کے مسائل نہیں معلوم، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ تو آدمی
یہ کریں کہ وہ ایک ایک لقمہ جیسے کھاتا ہے کھانا جسم کی غذا، ویسے قلب کی غذا علم ہے، تو اس کو بھی ایک ایک لقمہ تھوڑا تھوڑا کر کے لے، تاکہ ہاضمہ خراب نہ ہو، تاکہ دل کا معاملہ بگڑ نہ جائے اور اشکالات پیدا ہو کر انسان کنفیوز نہ ہو جائے۔ امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب العلم جملةً فاتہ جملہ، جو ایک دم سے پورا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے سب کا سب علم چھوٹ جاتا ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ حَدِيثٌ وَحَدِيثَانِ، فرماتے ہیں کہ علم کا طریقہ یہ ہے کہ علم کو ایک حدیث، دو حدیث اس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایک بات علم کی، ایک ایک باب، ایک ایک مسئلہ ایک ایک کر کے آدمی حاصل کرے، اچھے سے اس کو سمجھے، یاد کرے، سمجھنے کی اس کی گہرائیوں کی کوشش کرے، پھر آگے بڑھے۔ اس طرح سے علم میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی بڑی کتاب لے لے اور میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ بعض اوقات معلم چھوٹی کتاب دیتا ہے، کہتے ہیں ترقی نہیں چاہتے ہیں، یہ باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ بڑی کتاب پڑھنے نہیں دیتے ہیں، خود ہی پڑھیں گے، ہم کو نہیں پڑھنے دیں گے، ہمیں بھی استعداد ہے، ہمارے اندر بھی عقل ہے۔ صحیح ہے، جب تک کہ اپنے معلم سے طالب علم حسن ظن نہ رکھے اپنی ذات سے زیادہ، تب تک کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معلم سے بدگمانی، اپنا استاذ جو بھی ہوتا ہے اس سے بدگمانی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس سے آدمی دور ہو جاتا ہے اور پھر گمراہ ہو جاتا ہے یا علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ اگر کوئی استاد آپ سے کہے، آپ گئے اس کے پاس، مجھ کو علم حاصل کرنا اور بہت بڑا بننا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب پڑھی، نہیں 40 حدیثیں، نہیں، مجھ کو حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد سے شروعات کرنی ہے، 30,000 حدیثیں۔ کیسے؟ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے معلم پر اعتماد کرتے ہوئے چھوٹی کتابوں سے شروع کریں، تاکہ بنیادی باتیں سیکھ کر پھر آگے بڑھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ باب نمبر 11، علم کی خاطر زہد و قناعت اختیار کرنا۔ دیکھیے، کچھ پانے کے لیے زندگی میں کچھ کھونا پڑتا ہے۔ انسان جب بھی کسی چیز میں زیادہ مشغول ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی عقل، اس کے اوقات، اس کی قلوب کی جمعیت، ان سب چیزوں کو کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں ان سے پھیر کے اس میں لگانا پڑتا ہے۔ زندگی محدود ہے، انسان کا دن سب کو 24 گھنٹے دن بھر میں ملتے ہیں، غریب امیر، اچھا برا سب۔ اب ان اوقات کو آدمی کیسے استعمال کرتا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ دنیا کے پیچھے دوڑنے میں اس کو لگا دیتے ہیں، بعض لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ طالب علم جب سوچ لیتا ہے کہ مجھ کو اس راہ پر چلنا ہے، تو وہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرتا ہے، اپنی راحت کو اور اپنے معاش کے اوقات کو بھی بعض اوقات اس میں لگا دیتا ہے۔ بعض طلباء وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے کام کے ساتھ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بعض طلباء ہوتے ہیں جو اختصاص پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ علم کم وقت میں حاصل کرنے کے لیے ان کو زیادہ وقت اس کو دینا پڑتا ہے، اور یہ چیز دنیا سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک آدمی مدرسے میں طالب علم پڑھ رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ نہ ڈاکٹر بنا نہ انجینئر بنا، اب ویسی تنخواہ بھی اس کی نہیں ہوگی جیسے ڈاکٹر انجینئر کی ہوتی ہے لاکھوں سے۔ یہ بیچارہ جائے گا کسی مسجد میں امام بنے گا، مدرسے کے اندر کوئی استاذ بنے گا، بس یہی اس کا جاب ہوگا، یا کسی اور ادارے میں جائے گا، پروفیسر بنے گا، لیکن ویسی تنخواہ اس کی نہیں ہوتی جیسے اس کی تھی۔ تو اس کو پہلے ہی مرحلے سے اپنے دل کو اس بات پر راضی کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں مجھ کو اگر یہ چاہیے، قوم کی قیادت اور آخرت میں ان سب کا ثواب حاصل کرنے کا اگر مجھ کو جذبہ ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں، تو دنیوی اعتبار سے محرومی پر مجھ کو راضی ہونا پڑے گا۔ بعض اوقات بعض مراحل میں طالب علم کے لیے یہ بھی مرحلہ آتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، اس کا گھر سلیقے کا نہیں ہوتا ہے، اس کی بیوی بچے جو ہیں بعض اوقات ان کو بھی تنگ زندگی گزارنی پڑتی، کیونکہ بعض اوقات طلب علم عمر کے آگے کے حصے میں بھی جاتا ہے، یہ نہیں کہ بچپن میں حاصل کیا بس، بلکہ علم کا معاملہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کرے تو اس کے لیے دنیا میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، خاص طور سے سلف کی زندگی میں یہ چیز تھی کہ وہ اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیتے بعض علماء۔ تو یہ جو چیز تھی کہ وہ دنیا میں بھی محروم ہوتے تھے، بعض علماء دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے تھے، لیکن بعض علماء، بہت سارے علماء ایسے تھے کہ ان کو فقر و فاقے پر راضی ہونا پڑتا تھا۔ طالب علم کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اس کا دل دنیا سے دور ہونا چاہیے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، بلکہ بعض اوقات علم کے ذریعے دنیا چاہیے، یہ تو شیطانی طریقہ ہے، یہ تو شر ہے، یہ گندگی ہے، بلکہ اس کے لیے دل میں دنیا کی حقارت اس کی ہونا چاہیے، دین کی عظمت دنیا کے مقابلے میں ہو۔
آخرت کی عظمت دنیا کے مقابلے میں ہو، جب تک یہ نہیں ہوگا وہ واقعی طالب علم نہیں ہے۔ اس تعلق سے امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من طلب الحدیث افلس لقد افلست حتى بعت طسطا لأمی ب7 دنانیر۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص علم حدیث میں مشغول ہوگا وہ افلاس میں مبتلا ہوگا، مفلس ہو جائے گا، وہ غریب کنگال ہو جائے گا وہ، کیونکہ طلب حدیث کا جو معاملہ اس زمانے میں تھا وہ آج تو ویسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں کیسا تھا؟ ایک آدمی اپنے علاقے سے نکلتا تھا، کسی اور دور دراز علاقے میں جاتا تھا، کئی مہینے لگ جاتے تھے، پھر رہتا تھا کچھ دنوں تک وہاں، علم حاصل کرتا، پھر آتا، کہاں کا جاب اور کہاں کی تجارت سے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو بعض اوقات اتنا آدمی پریشان ہو جاتا تھا کہ کھانے پینے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہوتا تھا، دواؤں کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کپڑے پھٹ جاتے تھے، پیون پہ پیون لگ جاتے تھے۔ کتنی مشکلات سے ہمارے اسلاف نے دین کا علم حاصل کیا ہے، خاص طور سے علم حدیث۔ تو کہتے ہیں کہ لقد افلست، اتنا حال میرا برا ہو گیا، اس مفلسی کے اس درجے کو میں پہنچ گیا کہ حتی بعت طسطا لأمی ب7 دنانیر، 7 دینار میں مجھے اپنی والدہ کی پلیٹ جو ہے بیچنی پڑی۔ وہ پلیٹ بیچ کے، کھانے کے برتن بیچ کے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ بھئی جانا ہے، قلم خریدنا ہے، کاغذ چاہیے، اتنا ایزیلی اویلیبل تو نہیں تھا اس زمانے میں، تو اپنی ضرورت کی چیزیں، کھانے کے برتن تک بیچ کے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ آج ہم لوگوں کے لیے تعجب کی چیز ہوگی، ان کے لیے تعجب کی چیز نہیں تھی۔ وہ لوگ ایسے تھے، ہم لوگ نہیں، ہمارے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے آج جو ان لوگوں کے پاس تھا۔ ابن القاسم کہتے ہیں کہ افضى بمالک طلب العلم الى ان نقض سقف بیتہ فباع خشبہ۔ امام مالک کا علم میں مشغلہ اور شوق اس قدر، اس درجے کو پہنچ گیا، اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی چھت، ان نقض سقف بیتہ فباع خشبہ، گھر کی چھت جو ہے اس میں سے لکڑی نکال کے انہوں نے وہ لکڑی بیچ دی۔ چھت کا جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ لکڑی نکال کے اس کو بیچ دیا، اور اس سے جو ہے علم کے لیے آسانی اپنے لیے پیدا کی۔ یہ نوبت ان کو آ گئی۔ ثم مالت علیہ الدنیا بعد، پھر بعد کا دور تھا کہ دنیا ان کی طرف، ان کے قدموں میں آئی، ان کی طرف مائل ہوئی۔ پہلے ہی نہیں ہوتا ایسا۔ انسان، بعض علماء ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے۔ شیخ البانی کے بارے میں آپ دیکھیے، ہمارے اپنے دور کے علماء میں سے گزرے ہیں کہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، کاغذ لکھنے کے لیے نہیں ہوتے تھے، تو بعض اوقات راستے پر کوئی کاغذ ملتا تھا تو اٹھا لیتے تھے اور اس پر لکھتے تھے۔ ایسے حالات بھی ان کے تھے۔ کھانے کے لیے یعنی لائبریری میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس وقت میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور پیسے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے۔ فقر و فاقے کا حال یہ تھا کہ مصروفیت اسی میں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، بریڈ اور جو دہی کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی لے کر پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے۔ یہ ہمارے دور کے علماء ہیں، پچھلے تو ان کی شان اپنی شان ہے، لیکن یہ ہمارے اپنے دور کے علماء بھی ایسے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان دنیا کی محرومی کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھے، تبھی اس کو، یعنی تبھی دنیا قدموں میں آ سکتی ہے۔ جب تک کہ دنیا اس کی نگاہ میں اتنی ذلیل نہ ہو کہ دین کو قربان کرنے کی بجائے، علم کو قربان کرنے کی بجائے وہ اس کو علم کے لیے قربان کرے، تب تک کہ اللہ رب العالمین اس کو اونچا مقام نہیں دیتا ہے۔ علم کی خاطر بھوک کا آپ معاملہ دیکھیے۔ نضر ابن شمیل، یہ صغار اتباع تابعین میں سے ہیں، صغار اتباع تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یجد الرجل لذت العلم حتی یجوع وینسى جوعہ۔ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو واقعی تحقیق کے میدان میں جن کا وقت یعنی ویسا لگا ہو۔ کہتے ہیں لا یجد الرجل لذت العلم، ایک آدمی علم کی لذت کو اس وقت تک یعنی پا نہیں سکتا ہے، علم کا مزہ اس کو تب تک کہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس کا حال یہ نہ ہو جائے کہ اسے بھوک لگے، پھر وہ بھوک کو بھی بھول جائے۔ بھوک لگی، کھانا کھانا ہے، لیکن پھر کسی مسئلے میں ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، پھر بھوک لگی تھی، وہ ذہن سے نکل گئی بھوک، اور پھر اسی کام میں لگا رہا، پھر بعد میں یاد آیا میں تو کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو وہ بھوک اس کو لگے، بھوکا ہو، لیکن پھر وہ اپنے علم کے اندر اتنا مشغول ہو، اتنی ترجیح اس کو دے کہ اس کو بھوک بھی بھول جائے، بھوک کو بھی وہ بھلا دے، اس کے ذہن سے نکل جائے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب تک کہ اس درجے کو وہ نہیں پہنچتا ہے، واقعی علم کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ علم اس کی زندگی میں ہوگا ورنہ، لیکن وہ سطحی اوپر رہے گا۔
ایک دم دل میں پیوست، اور اس کا مزہ اس کو قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، ایک ایک یعنی علماء کی تحقیقات کو پڑھنے میں، وہ مزہ اس کو جب آتا ہے، کب آتا ہے؟ جب اس کا حال یہ ہو جائے کہ علم اس کے نزدیک مقدم ہو اپنی ذاتی ضرورتوں سے بھی۔ تاریخ اسلام میں یہ امام الذہبی نے اثر ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیے جو مشہور اس باب میں کہتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں وہ بازاروں میں انہیں ان کی تجارتیں مشغول کرتی تھیں۔ الصفق بالاسواق، علماء نے کہا صفق کہتے ہیں کہ جب ڈیل ہو جاتی ہے تو ہاتھ ایسا مارتے، تو تصفیق جو ہے اس طرح سے ہوتی ہے کہ ڈن اس طرح سے جب کرتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ مارنے سے اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کو صفق کہتے ہیں، یعنی تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں تو بازاروں میں تجارت میں وہ مشغول رہتے تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور ہمارے جو مہاجر بھائی انصار ہیں وہ اپنے مالوں میں، مال اس زمانے میں کھیتی باڑی اور چوپائے ہوتے تھے، بکریاں، اونٹ وغیرہ، تو اپنے مالوں میں مشغول رہتے تھے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ، اور یہ جو تمہارا ابو ہریرہ ہے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ جو ابو ہریرہ ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا اپنے ایک وقت کے کھانے کے بقدر کی پورا کیے ہوئے، یا اپنے پیٹ بھر کھانے کے ساتھ میں، بس ایک وقت کا ہو گیا، اگلے وقت کی کوئی فکر نہیں۔ اس طرح سے بقدر حاجت قوت جو یعنی کھانا ہوتا ہے اسی کے اوپر اپنے آپ کو قانع کرتے ہوئے، قناعت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسے مقامات پر حاضر ہوتا تھا جبکہ دوسرے نہیں ہوتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بول دیتے تھے اور کسی نے نہیں سنی، انہوں نے سنی یا بہت کم لوگوں نے سنی، اور وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور وہ اس طرح سے مشغول رہنے کی وجہ سے ان چیزوں کو محفوظ کر لیتا تھا جو دوسرے محفوظ نہیں کر پاتے۔ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت ساری وہ باتیں انہوں نے سنی جو دوسرے نہیں سن پائے، اور بہت ساری احادیث یاد کرنے کا ان کو موقع ملا جس کا حفظ کا یا محفوظ کرنے کا یا مشاہدہ کرنے کا دوسروں کو موقع نہیں مل پایا۔ تو یہ جو روایت ہے صحیح بخاری میں کتاب العلم حدیث نمبر 118، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا یہ مقام کیسے ملا۔ یوں ہی مل گیا، جذبہ بہت اچھا تھا، دعا اللہ سے کیے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ تو تھا ہی تھا، صرف طلب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، محض تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کو اس کے لیے عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کو ترک کر کے بقدر حاجت پر قناعت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے لیے لازم کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا سارا علم ان کے پاس آیا۔ اس تعلق سے ابن جماعہ کہتے ہیں آداب طالب علم کے ضمن میں، کہتے ہیں کہ ان یقنع من القوت بما تیسر وان کان یسیرا، طالب علم کو چاہیے کہ وہ جو میسر غذا ہے اسی پر قناعت کریں چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ ومن اللباس بما سطر مثلہ وان کان خلقا، پرانے ہی صحیح، پھٹے پرانے کپڑے ہی صحیح اور بوسیدہ لباس ہی صحیح، اسی پر قناعت کر لے، اپنے جسم کو ستر کو ڈھانپنے والا ہے بس کافی ہے، بہت بہترین لباس کے لیے چکر میں مت پڑ، اسی پر قناعت کر۔ فبالصبر علی ضیق العیش ینال سعۃ العلم، کہتے ہیں کہ تنگی حیات یا زندگی کی تنگیوں پر صبر کرتے ہوئے انسان کو علم کی وسعت نصیب ہوتی ہے۔ جب آدمی زندگی میں اسباب اور وسائل، کھانا پینا، لباس اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو اسباب حیات ہیں، تو ان پر آدمی جب صبر کرتا ہے تب جا کر اس کو وسعت علم نصیب ہوتا ہے، اس علم کی وسعت نصیب ہوتی ہے۔ وَبِجَمْعِ شَمْلِ الْقَلْبِ عَنْ مُفْتَرِقَاتِ الْأَعْمَالِ تَتَفَجَّرُ مِنْهُ يَنَابِعُ الْحِكَمِ، کہتے ہیں اور دل کو ایسی چیزوں سے یعنی سمیٹ لینے سے یا محفوظ رکھنے سے جن سے آدمی کی فکریں بکھرتی ہیں، دل کے احوال بکھر جاتے ہیں، ان سے بچائے رکھنے کے، اپنے دل کو سمیٹ لینے سے انسان کی زبان سے یا دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔
جتنا پراگندہ دل انسان کا ہوگا، 50 فکریں انسان کے دل میں ہوں گی، تو آدمی کیا غور و فکر کر پائے گا قرآن و سنت میں، کیا سمجھ پائے گا گہرائیوں کو۔ لیکن جب آدمی اپنے مشغلوں کو کم کر لیتا ہے، اپنی فکروں کو بالکل محصور اور محدود کر لیتا ہے، اور کچھ چیزوں پر اپنی توجہات کو مرکوز رکھتا ہے، تب جا کر کسی بھی میدان کی گہرائیاں اس کے سامنے آتی ہیں۔ یہ صرف دنیا کے علم کی بات نہیں ہے، دین کے علم کی بات نہیں ہے، دنیا کے علوم میں بھی ایسی ہوتا ہے۔ اب سائنسدانوں کو دیکھیے، کتنے سائنسدانوں کی زندگی دیکھنے میں آپ کو محسوس ہوگا کھانا پینا بھی انہوں نے چھوڑ دیا، تب جا کر کسی ڈسکوری کو انہوں نے پایا۔ تو جب ان کے لیے ہے تو دین کے علم میں تو کتنا زیادہ ضروری ہے، اور دنیا والے بھی ایسے ہوتے ہیں تو دین والے کیوں نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑے پر قناعت کے لیے راضی ہونا یہ طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور لذتوں کا عادی بننا ویسا بھی اچھا نہیں ہے۔ طالب علم اگر لذتوں کا عادی ہو تو واقعی وہ آخرت سے کیسے اپنے آپ کو جوڑ پائے گا، کیسے اپنے آپ کو یعنی ان چیزوں کو کیسے محسوس کر پائے گا جو ہمارے اسلاف نے محسوس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ، صحابہ کا فقر و فاقہ کیسے محسوس ہوگا اس کو؟ وہ کیفیات کہاں سے لائے گا، کیفیات کہاں سے لائے گا علم کے لیے جو ضروری ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ باب نمبر 12، علم پر عمل کرنا، جو کہ ثمرہ ہے علم کا۔ اصل مقصود وہی ہے، اصل فائدہ علم کا تبھی ہوتا ہے جب علم کے تقاضوں کو آدمی پورا کرتا ہے، چاہے وہ قلب کی سطح پر ہوں، قول کی سطح پر ہوں، یا پھر بدن کی سطح پر ہوں۔ اگر عمل نہ کرے تو کیا کھیتی پوری سیکھ لیا کیسی کرنا چاہیے، اور زمین میں ہل نہ چلائے، بوئے نہیں کچھ، اور اس کے لیے محنت نہ کرے، تو کیا کھیتی میں کچھ اگے گا؟ نہیں۔ وہ ساری دنیا کا سب سے نوبل پرائز اس کو ملا ہے، لیکن کھیتی میں کچھ بھی نہیں اگے گا اس کی۔ کیوں؟ کھیتی کیا نہیں، معلوم ہے کھیتی کیسے کرتے ہیں، لیکن کچھ بویا نہیں، کچھ محنت نہیں کی، اگے گا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل سے نتائج آتے ہیں، صرف علم سے نہیں۔ علم عمل کی تصحیح کے لیے ہے، فی نفسہ ہی علم انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ علم پہلا قدم ہے، اس کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعلموا تعلموا فاذا علمتم فاعملوا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، لیکن جب تم علم حاصل کر لو تو عمل بھی کرو۔ علم حاصل کرو تو بس اس پر قناعت کرتے ہوئے علم ہی کو نجات کا ذریعہ نہ سمجھو، علم ہی کو عمل کا بدل نہ بنا لو، علم کو لوگوں پر فوقیت کا ذریعہ مت بناؤ، علم ہی کو اصل چیز مت سمجھو۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، لیکن جب علم حاصل کرو تو اس پر عمل بھی کرو۔ اصل مطالبہ عمل کا ہے، اس لیے عمل علم پر کرنا چاہیے، اور وہ ضروری اور وہ فرض ہے۔ اقتداء العلم العمل بے، روایت نمبر 10 پر یہ قول موجود ہے، یہ اثر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مثل علم لا يعمل به كمثل کنز لا ينفق منه في سبيل اللہ عز وجل۔ اقتداء العلم العمل میں یہ روایت موجود ہے، روایت نمبر 12، موقوف روایت ہے، اور اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، لا بأس به۔ کہتے ہیں کہ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ علم کی اگر زکوٰۃ نہ دی جائے، یعنی مال کی اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو مال قیامت کے دن وبال بن جائے گا، عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح سے علم پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی عمل نہ کرنا، علم کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، یہ انسان کے لیے قیامت کے دن وبال بن جائے گا، اور وہ علم اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو معلوم ہوا کہ علم مثل علم لا يعمل به، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اسی طرح کا ایک قول دوسرا بھی ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت موجود ہے کہ علم لا يقال به كکنز لا ينفق منه، وہ علم جسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، جس کی تبلیغ اور جس کی لوگوں کو تعلیم نہ دی جائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خزانہ ہو جس میں سے انفاق نہ کیا جائے، جس میں سے دوسروں پر خرچ نہ کیا جائے۔ تو علم کا تقاضا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے یعنی جوڑی ہیں۔ علم پر عمل میں دونوں چیزیں ہیں۔ علم کا تقاضا کیا ہے؟ تعمیل اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ علم کا تقاضا کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان اپنی ذات میں اس علم کی تعمیل کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرے، اس پر عمل کرے۔ دوسرا یہ کہ اسی کے ساتھ دوسروں کو بھی تعلیم اس کی دے، جو اس کے مکلف ہیں ان کو اس کی،
اور جو جس کی ذمہ داری اس پر ہے اس کی لوگوں کو تعلیم دے. جیسے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو علموا انفسکم و اہلیکم الخیر. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو. تو معلوم ہوا کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آدمی اولاً تو خود اس پر عمل کرے، دوسرا اس کی دوسروں کو تعلیم دے. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ وبال جان بنے گا. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ایک اور پہلو اس کا معلوم ہوتا ہے. نہ صرف اخروی نقصان اس میں ہے بلکہ دنیاوی نقصان بھی اس میں ہے، کیونکہ علم پر عمل نہ کرنا علم کے ضیاع، علم کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم یہتف بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے 1274 پر. کہتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے. جیسے کوئی کسی کے گھر کے باہر آئے یا کہیں سے اس کو آواز دے بلائے. العلم یہتف بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل. اگر عمل آ جائے تو ٹھیک، ورنہ علم چلا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ علم نہ صرف آخرت میں وبال بنے گا بلکہ دنیا میں آدمی اس علم سے خود بھی محروم ہو جائے گا. علم برباد کیسے ہوتا ہے؟ علم کی برکت نکل جاتی ہے، علم کا واقعی فائدہ نکل جاتا ہے. اس کا گہرا علم، گہری سمجھ جو انسان کو اللہ دیتا ہے وہ عمل کے بدلے میں دیتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. تو ایک انسان جب معلوم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اور معارف کے دروازے کھول دیتا ہے. تو جب معلوم کو معمول بہ بنا دیتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم دیتا ہے. تو ایک علم دوسرے علم کا ذریعہ بنتا ہے، سیڑھی کی طرح معاملہ یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر عمل آ جائے تو علم رکا رہتا ہے، اگر عمل نہیں آتا ہے تو علم چلا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ عمل کے بغیر علم کی بقا نہیں. تو کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا حاصل شدہ علم باقی رہے تو اس کو چاہیے کہ اس پر عمل بھی کرے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے. کتنی دعائیں ہیں بچپن میں یاد کیے تھے یا کبھی یاد کیے تھے، عمل نہیں ہے، بھول گئے. بعض اوقات تو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے کیونکہ عمل نہیں ہے اس پہ. تو بہت ساری دعائیں آدمی بھولتا ہے، بہت ساری چیزیں حدیثیں بھولتا ہے. کیوں؟ اس پہ زندگی میں عمل نہیں. تو بہت ساری چیزیں عمل میں اگر نہ ہوں تو بھول جاتی ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے ہاں سے آگے سے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ 5 سوالات اس سے پوچھ نہ لیے جائیں. 5 سوالات کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ. اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس نے کس چیز میں اپنی عمر کو فنا کیا. وعن شبابہ فیما ابلاہ. اپنی جوانی کی قوتوں کو کن چیزوں میں کھپایا. ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وماذا عمل فیما علم. اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. آخری سوال بڑا خطرناک ہے کہ جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا جانتا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا جو کچھ بھی جانتا تھا. ٹھیک ہے، علامہ نہیں تھا، عام انسان تھا، طالب علم تھا، لیکن کچھ تو معلوم تھا. تو جتنا تجھ کو معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا. جتنا تجھ کو معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا. معلوم ہوا کہ کتنا معلوم تھا کا سوال نہیں ہے، جو معلوم تھا اس پر عمل کتنا تھا کا سوال ہے. معلوم ہے کہ اصل مقصود عمل ہے. علم کا مقصود عمل ہے. عمل کی اصلاح اور عمل کی رہنمائی علم سے ہوتی ہے. علم کے بغیر عمل بھی بگڑ جاتا ہے، بدعات اور شرکیات بن جاتی ہیں. اللہ کی محبت میں آدمی شرک کرنے لگ جاتا ہے، غلو کرنے لگتا ہے، بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر علم نہ ہو. لیکن علم کے بعد اگر عمل نہ ہو تو اس علم کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، اور علم بعض اوقات انسان پر وبال بن جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس علم کی بنیاد پر مکر و فریب کرنے لگ جاتا ہے جب خواہشات کا غلبہ اس پر ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث بیان کی گئی یہ ترمذی میں ہے اور صحیح الجامع صغیر میں 7299 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک پہلو، ایک عمومی بات ہے کہ علم پر عمل ہونا چاہیے، چاہے وہ یعنی عقائد کا معاملہ ہو، آدمی شرکیات سے بچے، آدمی اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں ہو،
جو دعائیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں کرنی چاہیے، جو اذکار ان کا اہتمام اس کی زندگی میں ہو، قرآن کی تلاوت اس کی زندگی میں ہو، بہت ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہو، جو بھی تقاضے حلال و حرام کا وہ پاس و لحاظ رکھے، والدین کی خدمت سے لے کر لوگوں کے ساتھ سلوک، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ سلوک، اس کی زندگی میں ساری چیزیں ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ صرف پڑھتا چلا جائے اور علم میں بڑھتا چلا جائے، بلکہ اپنی وسعت کے بقدر جس چیز کا وہ مکلف ہے اس وقت اس کو ضرور ادا کریں۔ ٹھیک ہے، آج زکوٰۃ کا علم حاصل کیا، ضروری نہیں کہ آج ہی زکوٰۃ دے۔ حج کا علم حاصل کیا، آج حج نہیں کر سکتا ہے، رمضان آج روزے نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن جس علم کا جو تقاضا ہے، جب اس کا تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ یہ علم کا مطالبہ اس سے ہے، اللہ رب العالمین کا اس سے تقاضا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اور جو اس کے ضمن میں ہے کہ طالب علم خاص طور سے عبادت گزار ہو۔ طالب علم کی زندگی میں عبادات ہونی چاہیے، یہ اس کے علم میں قوت پیدا کرتی ہیں، اور علم کا مقصود اللہ سے قرب ہے اور عبادات کے ذریعے وہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی معلومات کا سمندر بن جائے لیکن اللہ سے دور ہو، کیا فائدہ؟ اس کے پاس بہت ساری معلومات ہو لیکن دل سخت ہو، کیا فائدہ؟ علم کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ساری معلومات جمع کر کے اپنی زندگی، اپنے وجود کے مقصد کو آدمی پورا نہ کر پائے، کیا فائدہ؟ سب کچھ جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں کیوں پیدا ہوا، اور جاننے کے باوجود اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو یہ تو عملی جہالت ہوئی کہ جان کے نہیں کرنا تو اور بھی برا ہے۔ تو اس کی زندگی میں عبادات ہوں، تعبدی امور اس کی زندگی میں ہوں، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ اللہ سے دعائیں کرنے والا ہو، وہ روزہ اور حج اور نوافل اور فرائض کا اہتمام کرنے والا ہو، عبادات اس کی زندگی میں ہو۔ دین کے کئی شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک خاص حصہ اس دین میں، ایک شعبہ جو ہے عبادات کا ہے، اور تعبد کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو علم کے مفاہیم اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ سے اگر اچھا تعلق اس کا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ یہ جو گہری سمجھ ہے یہ اللہ کے قرب سے نصیب ہوتی ہے، اللہ کے تعلق سے نصیب ہوتی ہے، یہ عبادات کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو، اپنے قول سے، اپنے قلب سے اور اپنے عمل سے۔ ابن قیم نے ذکر میں اعمال کو، ساری نیکیوں کو شامل کیا ہے، الوابل الصیب میں، اور اسی طرح سے دوسری کتابوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، اچھی طرح جان لو، خبردار۔ الا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے بولا جاتا ہے کوئی اہم بات بتانے سے پہلے۔ الا ان الدنیا ملعونہ، دھیان سے سنو، اچھی طرح بات سمجھ لو، یاد رکھو، خبردار، دنیا ملعون ہے۔ علماء نے کہا ملعون ہے سے مراد حقیر ہے، اللہ سے بعید ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں آیا کہ اللہ نے جب سے اس کو بنایا اس کی طرف کبھی دیکھا نہیں، اور جیسے بعض احادیث میں آیا کہ دنیا اتنی حقیر ہے، اگر واقعی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا، اتنی حقیر ہے۔ آپ نے مری ہوئی بکری اٹھا کے کہا دیکھو ایسی، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا حقیر ہے۔ تو یہاں ملعونہ سے مراد بعض علماء نے کہا حقیرہ ہے، وہ بہت حقیر ہے اور اللہ سے دور ہے، اللہ سے کوئی مناسبت اس کی نہیں ہے۔ الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے غافل کریں، فی نفسی چیزیں نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ پھل ہیں، لباس ہے اور ساری چیزیں ہیں، چوپائے ہیں، سب ملعون ہیں، نہیں۔ وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کریں، ایسی چیزیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں۔ تو لعنت جو ہے رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان میں مشغول ہو کر اللہ کے حکموں کو توڑے گا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس اعتبار سے وہ ملعون ہے۔ کہا کہ خبردار، دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی ملعون ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم، فرمایا سوائے اللہ کی یاد کے، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، وما والاہ میں دو باتیں علماء نے کہی ہیں۔ ایک جس کو وما والاہ میں نسبت اللہ کی طرف ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، جس سے اللہ کو محبت ہو، ایسی وہ ساری چیزیں، وہ سارے اعمال آ گئے اس میں، دین کی ساری چیزیں جو اللہ کو پسند ہے۔
وما والاہ میں موالات کے معنی میں بھی اس کو لیا گیا ہے، کہا کہ وما والاہ یعنی الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو ذکر کے نتیجے میں زندگی میں پیدا ہوں، اللہ کی طاعت، کیونکہ اللہ جب یاد آتا ہے تو اللہ کی فرما برداری زندگی میں آتی ہے، تو وہ چیزیں جو ذکر کے نتیجے میں پیدا ہوں، ذکر کے بعد ان جن کا زندگی میں جنم ہو، جو زندگی میں پیدا ہوں اللہ کے حکموں کی تعمیل، تو کہا کہ سوائے اللہ کی یاد اور وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں اور ذکر کے نتیجے میں زندگی میں آتی ہیں، اللہ کی فرما برداری، وعالم او متعلم، اور عالم اور طالب علم، متعلم علم سیکھنے والا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ علم پر ذکر کو مقدم رکھا گیا، یہاں پہ ذکر کو پہلے بیان کیا گیا، علم کو اس کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے علم کا حاصل اللہ کی یاد ہے۔ جو علم اللہ سے نہ جوڑے وہ کیا علم ہے؟ جو علم اللہ کی یاد نہ دلائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا نہ ہو، اللہ سے امید، اللہ کی محبت، اللہ رب العالمین کے آگے جھکاؤ، خشیت خشوع زندگی میں نہ آئے، اللہ سے امید و خوف زندگی میں اگر نہ ہو، تو ایسا علم کیا علم ہے؟ کیونکہ سارے علم کا مقصود اللہ کی طرف رہنمائی ہے۔ جو علم اللہ کی طرف رہنمائی نہ کرے، اللہ کی یاد پیدا نہ کرے، وہ کیسا علم ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا اللہ کے بندوں میں واقعی اللہ سے خشیت رکھنے والے، ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ معلوم ہے کہ علم اور خشیت کی جوڑی ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں تو علم نہیں ہے۔ ایسا علم نہیں جو اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد پیدا نہ کرے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طالب علم کے دل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے۔ کیوں پڑھ رہا ہوں میں؟ کیوں سیکھ رہا ہوں میں؟ کیوں دینی مجالس میں بیٹھ رہا ہوں میں؟ کیوں حدیث یاد کر رہا ہوں میں؟ لوگوں کے سامنے سند بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کو سند کے ساتھ حدیث یاد ہے، حوالہ یاد ہے، نمبر یاد ہے حدیث کا، علماء کو تو یاد نہیں ہوتا، اس کو یاد ہے، راوی یاد ہے، اس کو مفردات الحدیث ہے یا مفردات القرآن سب یاد ہے اس کو۔ تو اب کیا اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی شہرت کے جو ہے خیمے ٹھونک دے؟ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اونچا مقام؟ کیوں علم؟ کیوں؟ تاکہ اللہ سے قریب ہو، اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے اوامر کو پہچاننا، اپنی زندگی کے مقصد کو، اس کی تکمیل کو پہچاننا، اپنے مرض کو اور اس کے علاج کو پہچاننا، اسی لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ اور کیا مقصد علم کا؟ شہرت، مقام، عہدہ، مال و دولت؟ کیوں؟ جو علم اللہ کی یاد پیدا نہ کرے وہ خطرہ ہے۔ لہٰذا طالب علم ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، صبح شام کے اذکار، کھانے پینے کے اذکار، اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں اس کی سند پہ تو بحث کرے گا، عمل میں کب آئے گا؟ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اس کی کون سی کتاب میں ہے، اس کا کون سا طریق ہے، اچھا عمل کب کرے گا اس کے اوپر؟ زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ بھلے ایک طریق تجھ کو معلوم ہو، بھلے موٹی موٹی کتاب میں اس کو تو نے پڑھا ہو، اصل کی طرف رجوع نہ کیا ہو، لیکن عمل تو کر، عمل کر۔ تو اللہ کا ذکر زندگی میں طالب علم کے ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، جو بھی اذکار ہیں اس کو یاد ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو قلب سے یاد کر، صرف زبان سے نہیں۔ پھر اس تعلق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور اہم بات اس باب میں، فرماتے ہیں فَاطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، کہتے ہیں کہ علم اس طرح سے حاصل کرو کہ اپنی عبادت کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ وَاطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِلْمِ، اور عبادت اس طرح سے عبادت کی راہ پر چلو، اس طرح سے عبادات کو طلب کرو، اس طرح سے عبادات میں مشغول ہو، لا تضر بالعلم، کہ علم کو نقصان نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ دونوں کو جوڑے رکھنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی حدیث پرانی جو پڑھی گئی پہلے ابواب میں کہ فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، زائد علم میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے زائد عبادت سے، یعنی نفل عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اب کہا کہ دیکھو علم کی عبادت پر ترجیح ہے، عبادات کو چھوڑنا مطلوب نہیں ہے، نوافل میں علم کی فوقیت بتانا مطلوب ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی نوافل عبادات کو اور علم کو دونوں کو جمع کرے، اس لیے کہ اس کے علم کی برکات تبھی ظاہر ہوں گی جب اس کی عبادات میں مشغولیت پختہ ہوگی۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ علم ایسے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ ہو، اور عبادت ایسے مشغول ہو کہ علم کو نقصان نہ ہو، دینی مجالس ہوں اور نوافل کا بھی اہتمام ہو، فرائض تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن طالب علم کے لیے ان دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے۔ جامع بیان العلم
میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، 905 نمبر روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر کیا تو دونوں چیزوں کو جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہمارے بندوں میں سے تذکرہ کرو، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، ان کا تذکرہ کرو۔ اولی الایدی والابصار، اولی الایدی والابصار، قوت والے، بصیرت والے۔ اولی الایدی کا مطلب قوت والے، ابصار بصیرت والے۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولہ اولی الایدی یقول اولی القوت والعبادہ۔ اولو الایدی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قوت والے، اللہ کے احکام میں قوت کے ساتھ عمل کرنے والے، یہ نہیں کہ نڈھال ہو کے کچھ کریں جسے منافقین کی طرح ایک آدمی کرتا ہے، ایک دم یعنی نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، نہیں، قوت کے ساتھ ایک انسان جوش جذبے کے ساتھ کرے، اور دنیوی اعتبار سے بھی قوت والے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی قوت والے، کہ اللہ کے اوامر کی تعمیل میں وہ بالکل پختگی کے ساتھ عمل کرنے والے۔ اور اولو القوت والعبادہ، کہ قوت والے اور عبادت گزار۔ والابصار یقول الفقہ فی الدین، اولو الابصار سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دین میں گہری سمجھ والے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے بارے میں دو چیزیں اللہ نے جمع بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی ذریت کے بارے میں، کہا کہ ان میں دو چیزیں پائی جاتی تھیں، ایک تو یہ عبادت گزار تھے اور دوسرے دین کا گہرا علم ان کے پاس تھا۔ تو عبادت اور دین کا گہرا علم ان کی جوڑی ہے، عبادت گزار ہونا اور دین کا گہرا علم ہونا ان کی جوڑی ہے۔ اور پہلے عبادت کو بیان کیا اس لیے کہ اصل مقصود وہی ہے زندگی کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سارا علم اسی آیت کی تکمیل کے لیے ہے، اس کے حصول کے لیے، اس مقصد کی حصول کے لیے ہے کہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہم کو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ کیسے عبادت کریں یہ سارا علم سے معلوم ہوتا ہے، کس کی عبادت، کیسے عبادت۔ تو یہ ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ مرتن، ایک بار میں اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، صلی الفجر ثم جلس یذکر اللہ تعالی الی قریب من انتصاف النہار، کہتے ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد بیٹھے رہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہاں تک کہ آدھا دن ہو گیا، یعنی زوال کا وقت قریب آ گیا، دوپہر کا وقت آ گیا۔ ثم التفت الی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، وقال هذه غدوتی، کہ یہ میرا ناشتہ ہے، ولو لم اتغد الغداء سقطت قوتی، کہا کہ اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں میری قوت ختم ہو جائے گی، میری قوت ختم ہو جائے گی۔ الوابل الصیب میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ یہ نہیں کہ صرف علم علم علم، بلکہ علم کے ساتھ عبادات بھی ان کی زندگی میں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں خشیت اور تقوی اور وہ ساری خوبیاں تھیں جو عبادت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے علم میں حفاظت کا معاملہ تھا، خواہشات سے دوری اور اللہ سے قرب، آخرت کی فکر اور علم کی حفاظت، اپنی ذمہ داری کا احساس اور دین کے لیے تکلیف اٹھانا، ساری چیزیں کب آئیں گی؟ جب اللہ سے بندے کا تعلق ہوگا، اللہ سے منقطع ہو جائے گا، دنیا دار بن جائے گا اور علم کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرے گا۔ لہٰذا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں تعبد ہو، عبادت گزاری ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ باب نمبر 14، طلب علم میں مجاہدہ و مداومت، دونوں جوڑی ہے اس کی، کہ طالب علم جو ہے اس کو مجاہدہ کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ پہلے دن بہت جوش ہوتا ہے، میں یاد کروں گا، قرآن پورا یاد کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا باقی رہ پاتا ہے؟ نہیں۔ جب اس میں تکلیف ہوتی ہے اور پڑھ رہا ہوں تو سر دکھ رہا ہے، 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہوں، یاد نہیں ہو پا رہا اور سر چکر آ رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کچھ اور مشاغل آتے ہیں، اس میں تکلیف ہوتی ہے، درس یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا، اس مسجد میں نہیں ہوگا، دور کی مسجد میں ہوگا، اب وہاں جانا ہے، یا تھکا ہوا ہے لیکن درس اٹینڈ کرنا ہے۔ تو انسان کے کئی مسائل زندگی میں ہوتے ہیں، ان مسائل میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے ساتھ علم حاصل کرنا، علم کے لیے تکلیف اٹھانا،
جب تک کہ طالب علم یہ قیمت ادا نہ کریں اس کو علم کا مقام نہیں ملتا. بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بالکل آسانی سے علم کی واقعی برکت نصیب نہیں ہوتی ہے. جب کسی چیز کے لیے انسان مجاہدہ کرتا ہے اس سے اس کی ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بہت ساری گہرائیاں اس پر یعنی منکشف ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں. لہٰذا ایک آدمی مجاہدے کے لیے تیار ہو، تکلیف کے لیے تیار ہو، زبردستی کی نہیں لیکن علم کے لیے تکلیف بھی اٹھانی پڑے. مان لیجیے آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی اور آپ کو درس میں پہنچنا ہے، پیدل پہنچوں گا میں، کسی اور سے لفٹ لے کے جاؤں گا یا کہیں سے گاڑی کرایہ سے لے کے جاؤں گا، یا تو چھوڑ دی جانا، گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی ہے آج کینسل، نہیں تو اپنے مقصد میں پکا نہیں ہے، تو اپنے مقصد میں واقعی پختہ نہیں ہے. تیرے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میری گاڑی بند پڑ جائے میں گاڑی لگا کے میں پیدل جاؤں گا لیکن درس میں پہنچوں گا. جب تک کہ یہ دل میں انسان کے جذبات نہ ہو واقعی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، اس کو وہ گہرائی وہ اونچا مقام نہیں ملے گا. سلف ہمارے ایسے تھے، پیدل انہوں نے کئی دنوں کے سفر کیے تب جا کے ان کو مقام ملا ہے. مجاہدہ زندگی میں ہونا چاہیے اور اس مجاہدے پہ تھکنا نہیں، بس ہو گیا میں چھوڑ دیتا ہوں، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آدمی کہے کہ بھائی نہیں ہو رہا میرے سے، مولوی صاحب میں نہیں کر سکتا، یہ بڑوں کا کام ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طالب علم اس پہ مداومت اختیار کرے. آج کل کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ کئی سالوں سے کر رہا ہوں، اللہ سے امید ہے کبھی نہ کبھی پہنچوں گا، چھوڑا نہیں میں نے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، مشہور ہے، ان کے سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، الفقیہ والمتفقہ کتاب لکھی ہے، شرف اصحاب الحدیث کتاب لکھی ہے، ہر فن کی کتابیں ہیں. لیکن آپ دیکھیے آخری وقت میں سینے پر کتاب رکھی ہوئی ہے. آدمی مداومت کے ساتھ علم حاصل کرے، ہمیشہ لگا رہے. یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جاتا. تکیہ لگا ہوا ہے، پلنگ پر گدا لگا ہوا ہے اور سامنے انگور رکھے ہوئے ہیں اور پنکھا، اے سی، سب کچھ، تب میں علم حاصل کروں گا. ایسا آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا، کچھ کام کا نہیں آدمی مجاہدے کے لیے تیار ہو. رات کا وقت ہے، آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ساتھی کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ رات کے وقت میں چراغ جلاتے تھے، پھر کچھ دیر کچھ پڑھتے، پھر چراغ بجھا کے پھر لیٹ جاتے، پھر کچھ یاد آتا پھر اٹھتے، پھر چراغ جلاتے، پھر پڑھتے، پھر لیٹ جاتے. کئی مرتبہ ایک رات میں ایسا ہوتا ہے. جب تک کہ انسان کا رشتہ علم سے ایسا نہ ہو، جب تک کہ آدمی اپنا پورا علم کو نہ دے، علم اپنا تھوڑا بھی ہم کو نہیں دیتا. جب تک کہ ایسا نہ ہو تعلق انسان کا، تب تک کہ کچھ نہیں ملتا انسان کو، دنیا میں بھی نہیں ملتا. دین تو بہت دور کی بات ہے، دین اعلیٰ و ارفع ہے، دنیا گھٹیا حقیر ہے. یہ حقیر دنیا ہم کو نہیں دیتی ایسا، تو دین ہم کو دے گا. اس کے لیے ہم کو چاہیے گہرائی، چاہیے ہم کو، تو پھر ہم کو یہ کرنا پڑے گا، مجاہدہ اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو یہ مقصود نہیں کہ زبردستی مجاہدہ کرے، کہ آدمی کھڑا ہو کے ایک ٹانگ پہ کتاب پڑھنا شروع کرے، زبردستی کا مجاہدہ نہیں. لیکن واقعی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو بہت اہم درس ہے، آپ کو درس میں بیٹھنا ہے، آپ بیٹھے، بھلے ٹیک لگا کے بیٹھے، لیکن میں سنوں گا، میں اپنی مداومت نہیں چھوڑوں گا، پابندی نہیں چھوڑوں گا. یہ ہونا چاہیے. امام مسلم نے یحییٰ ابن ابی کثیر کا یہ قول صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، روایت نمبر 612 کے ضمن میں. یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں سمعت سعید ابن المسیب یقول ان كنت لاسیر اللیالی والایام فی طلب الحدیث الواحد. جامع بیان العلم 569 اور روایت صحیح ہے. کہتے ہیں سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ کئی راتوں کا، کئی دنوں کا سفر میں صرف ایک حدیث کے لیے کیا کرتا تھا. صرف ایک حدیث جا کر سننے کے لیے راوی سے یا شیخ سے، محدث سے میں ایک مہینے کا سفر کرتا تھا، کئی دنوں کا، راتوں کا سفر کرتا تھا. ان كنت لاسیر اللیالی والایام، کئی راتیں، کئی دن، یعنی دن میں بھی سفر کر رہے ہیں، رات میں بھی سفر کر رہے ہیں، اور جا کے پہنچ رہے ہیں کتنے کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے. اگر کوئی مولوی صاحب کو بولا آؤ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، 50 کلومیٹر دور سے آؤ، اگر مولوی صاحب فون پہ ہی بتا دیں گے تو بہت اچھا رہے گا. لیکن وہ ملاقات کہاں رہی اب؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس زمانے کی خوبی اور خصوصیت تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس علم کا اتنا اونچا مرتبہ تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے قصہ اور صحابہ کا مجاہدہ دیکھیے جو دوسروں سے اوپر ہیں. کہتے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لرجل من الانصار. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی
تو میں نے انصار میں سے ایک صاحب سے کہا یا فلان حلم، اے فلاں چلو، فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم اليوم کثیر، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آج بہت سارے موجود ہیں، آؤ ان سے جا کے ہم دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حاصل کر لیتے ہیں۔ فقال وعجب لک ابن عباس، انہوں نے کہا وعجبا، کہا کہ تمہارے حال پر بھی تعجب ہے ابن عباس، اکثر الناس یحتاجون الیک وفی الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترا، تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ضرورت لوگوں کو پڑے گی علم کے بارے میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے صحابہ موجود ہیں، تمہاری کس کو ضرورت پڑنے والی ہے؟ کہتے ہیں کہ فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، ان صاحب نے تو چھوڑ دیا اس کام کو، اس مشن کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن میں اس کام میں لگا رہا، اس کام کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ، کہتے ہیں کہ مجھے کبھی معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں ان کے گھر جاتا، وَهُوَ قَائِلٌ، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ گھر میں قیلولہ کر رہے ہوتے، گھر میں دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے ہوتے، فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، تو میں ان کے دروازے ہی پر اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتا اور ٹیک لگا کے اس کو بیٹھ جاتا۔ فَتَصْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ، دھول مٹی، ہوائیں تیز چلتی، گرم لو، گرم ہوا جو ہے مٹی اڑا اڑا کے میرے منہ پر تھپیڑے اس کے لگتے رہتے۔ فَيَخْرُجُ، لیکن میں اسی طرح بیٹھا رہتا، فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي، جب وہ آرام کر کے باہر نکلتے تو مجھے دیکھتے، فَيَقُولُ یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک، باہر نکلتے مجھ کو دیکھ کر وہ کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچا زاد بھائی، کیسے آنا ہوا؟ الا ارسلت الی فآتیک، کہتے مجھ کو کسی کو بھیج دیتے، میں خود آپ کے پاس آ جاتا، کیونکہ آپ کا مقام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ ہی بول دیتے، کسی کو بھیج دیتے، بلایا ہے تو میں خود آپ کے پاس چلا آتا۔ فاقول لا انا احق ان آتیک، کہتے نہیں، میں زیادہ حقدار تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ فاسألہ عن الحدیث، اور پھر میں ان سے وہ ایک حدیث پوچھتا جو ان کے پاس تھی۔ قال فبقي الرجل حتى رآني، کہتے وہ جو میرا ساتھی تھا جس سے میں نے ڈسکس کیا تھا اپنے برنامج کو، پروگرام کو، اپنے مشن کو، تو وہ بھی زندہ رہے اور میں یہ کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا وقد اجتمع الناس علی، کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ پھر میرے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے۔ فقال كان هذا الفتى اعقل مني، ان کی زبان سے نکلا بے ساختہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو نوجوان تھا یہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے ہی سے دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک ایک کر کے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر وہ علم اگر ہم آج لے لیں گے، اس علم کو دوسروں میں تقسیم کر کے وہ سارا ثواب ہم سمیٹ سکتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر کے ہم اپنی آخرت میں اونچا مقام پا سکتے ہیں۔ تو وہ جو چیز ہے وہ ابن عباس نے پہلے سے بھانپ لی تھی، اور علم کا شوق اس کے لیے مجاہدہ کر کے انہوں نے وہ سب حاصل کر لیا اور لوگوں سے وہ سیکھنے لگے، تو امت کی رہنمائی کا شرف ان کو نصیب ہوا۔ لیکن وہ کیسا آیا؟ ایک دن میں آ گیا، بٹن دبا دیا آ گیا؟ نہیں۔ رات میں سو گئے صبح اٹھ کے آ گیا؟ نہیں۔ ایک ایک حدیث کے لیے دوپہر کی دھوپ میں جا کر بیٹھے ہیں، اور گھر کے باہر بیٹھے، یہ بھی نہیں کہ اٹھو حدیث لینے آیا آپ کا سکھاؤ، آج قوم کیسی ہے، رات کو 3 بجے فون کرے گی، ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کو، مولوی صاحب کہ بھئی یہ کوئی وقت ہے؟ کہا ہاں یہی وقت ہوتا ہے، آپ کے لیے کوئی وقت نہیں۔ ڈاکٹر لوگوں کو دیکھو، آپ دیکھو ایسے، ڈاکٹر سے اچھا آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ بیچارہ سفر سے آیا ہے، گھر میں لیٹا ہوا ہے، بیوی بیمار ہے، بچے رو رہے ہیں، لیکن آپ کی اپنی ضرورت ہے، ہم اپنا حق عالم پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے وہ جا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میری وجہ سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، پھر میں خود چل کے جاؤں گا، ان کو نہیں بلاؤں گا، حالانکہ اتنے شرف والے ہیں، نبوی خاندان کے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں۔ علم کے لیے العلم یؤتی ولا یاتی، علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم کو بلاتے نہیں ہیں، بلکہ علم کے پاس ہم کو جانا چاہیے۔ اہل علم کی آج علماء ہیں، قدر کر لیں، علماء سے علم حاصل کریں، علماء کے پاس جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے دین کی بات سیکھیں، جتنا وہ دے اتنا سیکھیں۔ پتھر مارے نہیں جیسے پیڑ کو پھل کے لیے مارتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، علماء کو پتھر مار مار کے لینے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، انتظار کرو پھل گرنے کا، ان کی مجلس میں بیٹھے رہو، وہ بولیں گے کچھ نہ کچھ، ان کو معلوم ہے، یہ نہیں کہ ستاؤ ان کو،
ہمارے ہاں علماء کی وہ قدر نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو یہ امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے اور روایت نمبر 590 پر ہے اور مختلف کتابوں میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت آئی ہے. آخری باب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. باب نمبر 15 حفاظت علم. علم آدمی جمع کرے لیکن اس کو سنبھالے بھی. آدمی پیسوں کے بارے میں جانتا ہے، علم کے بارے میں بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آج پڑھا اور وہ کھو گیا، فلاں چیز یاد کر دی وہ محافظے سے نکل گئی، فلاں چیز لکھ کے رکھی تھی وہ کھو گئی، معلوم نہیں کہاں لکھا تھا. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے اپنے سینے میں یا اسی طرح سے اپنے حافظے میں یا کتابوں میں یا جہاں بھی اس کو ہوتا ہے نوٹ بک میں، اس کو محفوظ کر کے رکھے. تو یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی میں ہونی چاہیے. حفاظت علم، طلب علم کے ساتھ حفاظت علم بھی زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ کھلی ہوئی واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں جنہیں علم سے نوازا گیا ہے، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل جگہ علم کی کہاں ہے؟ دل. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور اس میں حکمت اور ایمان اور حکمت سے اس کو بھر دیا گیا. معلوم ہوا کہ حکمت اور ایمان یہاں ہوتا ہے. تو علم کی جگہ صدر ہے. تو اصل جو ہے افضل ترین چیز یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کا علم اور اسی طرح سے آثار اور دین کے مفاہیم کا علم اپنے سینے میں محفوظ کرے. وہ آیات حفظ کرے، احادیث حفظ کرے، علماء کے اقوال یاد کرے جو بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اس طرح سے دین کی باتوں کو، اصولوں کو، قواعد کو یاد کرے. یہ اصل اور افضل ہے کیونکہ علم کی جگہ دل ہے. تو یہ پہلا مرتبہ ہے جو افضل ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی حفاظت علم کے اسباب اور ذرائع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی مزید فضیلت معلوم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 6763 اور حدیث صحیح ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اسے محفوظ کر لے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے. 3 کام کرنے ہیں دینی مجالس میں. نمبر 1 ہم سنیں، قال اللہ قال رسول اللہ، سنیں ہم اس کو. نمبر 2 اسے محفوظ کریں، یاد کر لیں یا نوٹ کر لیں. نمبر 3 اسے دوسروں تک پہنچائیں. 3 کام جو آدمی کرے گا اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو تر و تازہ رکھے. نضرہ کہتے ہیں چہرے کی تر و تازگی کو جس میں خوشی شامل ہو. تو نضرہ جو ہے یہ تر و تازہ رکھے، پر رونق رکھے اس کے چہرے کو اور اس کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ. تو یہ جو دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے لیے ہے؟ 3 کام کرنے ہیں دینی مجالس میں بیٹھ کے سننا، محفوظ کرنا، دوسروں تک پہنچانا. جو آدمی کرے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنے گا. لیکن سینے میں بعض اوقات یاد لوگوں کے محفوظ نہیں ہو پاتا ہے، خصوصاً آج کے مشاغل کے دور میں، جبکہ 50 چیزیں انسان کے سامنے ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں اور دل ہمیشہ یعنی پراگندہ رہتا ہے. ایسے دور میں لکھ کر محفوظ کرنا یا آڈیو کے ذریعے سے محفوظ کرنا بھی ایک طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو حکیم الترمذی نے روایت کیا ہے اور طبرانی اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے صحیح جامع صغیر میں 4434 پر اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب. علم کو لکھ کر قید کر لو، علم کو لکھ کر محفوظ کر لو. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بھی احادیث ہے جس میں آپ نے لکھنے کا حکم صحابہ کو دیا ہے. اکتب، اس طرح سے آپ نے حکم دیا، اکتبوا لابی شاہ، اور اس طرح کی کئی روایتیں جس میں آپ نے علم کے لکھنے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف قرآن بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی احادیث کو بھی لکھنا چاہیے. تو لکھ کر بھی محفوظ کیا جاتا ہے. اور اللہ نے قلم کا ذکر قرآن میں کیا کہ الذی علم بالقلم. قلم کیا ہے؟ قلم علم کو محفوظ کرنے اور نشر کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ بھی مطلوب چیز ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ علم کو
لکھنے کا ایسا مزاج نہ ہو کہ مراجعات اس سے چھوٹ جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، فوٹو نکالتے ہیں، کاپی کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، مراجعات نہیں کرتے، واپس سے دیکھتے نہیں اس کو۔ ان کو لگتا ہے کہ میں نے محفوظ کر لیا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ویسے بھی کتابوں میں سب کچھ ہے، لیکن اس سے مراجعات بھی ہونا چاہیے۔ جو آپ نے لکھا اس کو پڑھیے بھی، جو آپ نے ریکارڈ کیا اس کو سنیے بھی، جو آپ نے نوٹ کیا واپس سے دیکھیے اس کو، تاکہ وہ چیز آپ کے حافظے میں بھی رہے۔ بعض اوقات آدمی جمع کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض سلف لکھنے سے منع کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھنے والا بعض اوقات لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، یادداشت میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا تکتبوا فتتکلوا، لکھنے میں نہ لگ جاؤ کہ تم اسی پر تکیہ کر لو۔ لکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم محفوظ ہو گیا، تو پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا کتابوں میں، آپ نے نوٹ کر کے کیا محفوظ کیا اس کو؟ نوٹ کرنا وہ مفید ہے جس کی مراجعات بھی ہو۔ تو جامع بیان العلم میں یہ 373 پر یہ اثر موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الکتاب احب الینا من النسیان، لکھ لینا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بھولنے سے۔ کہ جیسے ایک آدمی کہے میں نہیں لکھتا، کیونکہ سلف بہت سارے لکھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، بیٹھا درس میں، درس کے بعد پوچھا اس سے کیا کہا گیا، معلم نے کیا سکھا، کہا کچھ بھی یاد نہیں، کیا فائدہ؟ تو سلف کی اقتداء کیا نہ لکھنے میں، لیکن اقتداء نہیں کیا یاد رکھنے میں۔ تو اگر یاد رکھتا تو زیادہ اچھا تھا۔ تو بعض لوگوں نے بیان بھی کیا ہے کہ فلاں ایک جو ہے طالب علم بیٹھا کرتا تھا مجلس میں اہل علم کی، اور لوگ نوٹ کر رہے ہیں، طالب علم اس کو بولے کیوں نہیں لکھتا، تو نوٹ نہیں کرتا، اتنی پیاری باتیں بتا رہے ہیں۔ کہا کہ امام بخاری لکھتے نہیں تھے، حالانکہ یہ خود ایک مفروضہ ہے، لیکن بہرحال نہیں لکھتے تھے۔ اب بعد میں اس سے جب ختم ہوا سلسلہ دروس کا، اس سے پوچھا گیا کتنا یاد ہے تجھ کو، اور کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندے، امام بخاری کے نہ لکھنے میں تو ان کی پیروی کیا، لیکن یاد رکھنے میں ان کی پیروی نہیں کیا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی لکھے اور اس کو محفوظ کرے، اور اس کی طرف رجوع بھی کرے، واپس دیکھے بھی، ہفتے میں، مہینے میں اس کو چیک بھی کرے کہ جو میں نے لکھا ہے میں اس کو یاد بھی رکھا ہوں کہ نہیں، اس کی مراجعت بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کل 15 باب ہمارے مکمل ہوئے، جن میں علم کے تعلق سے کچھ ہدایات طالب علم کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔